औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमान जल्ल शानहु सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा पारा नंबर 11 रमज़ानुल मुबारक दौरे कुरान के हवाले से सिर्फ़ पॉइंट्स मैं यहाँ मेंशन करूँगी, डिटेल्स नहीं बताऊँगी, सिर्फ़ इसके कि अल्लाह पाक हमसे किन किन चीज़ों के बारे में कलाम फ़रमा रहे हैं और किन किन चीज़ों से मना फ़रमा रहे हैं, क्या अहकामात अल्लाह पाक की हैं मुनाफ़िकों और मोमिनीन और कुफ़ार और मुश्रिकीन और इन सब के बारे में अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया हुआ है। तो बस जस्ट हेडिंग्स हैं ये। या तज़िरून पारे का नाम है। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि मुनाफिकीन का उज़्र कबूल नहीं होगा। जैसे पीछे पारे में हमने पढ़ा कि माज़ूरीन जो जिहाद पे नहीं जा पाते थे तो उनका उज़्र तो अल्लाह पाक ने कबूल फ़रमाया, लेकिन अगर मुनाफिकीन कोई उज़्र करेंगे तो उनका उज़्र अल्लाह को कबूल नहीं। दुनियावी लिहाज से तो कोई भी कुछ भी मान लेता है मामला फ़हमी के लिए, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो अल्लाह तो नीयतों से इरादों से वाकिफ़ हैं। तो अल्लाह पाक हमारे अमाल की नीयतें और इरादों से भी हमें पहचानते हैं, और मुनाफिक और गैर मुनाफिक का फ़र्क ही नीयत और इरादे का होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ़ नीयत में फ़र्क आ जाना हमें अपने रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से भटका देता है। तो चाहे हमारा अमल कितना भी प्यारा हो, लेकिन अगर नीयत खालिस ना हो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तो फिर हमारे अमाल किसी भी फ़ायदे के नहीं हैं। फिर इसी तरह तो जिहाद के मामले में भी अल्लाह पाक ने मुनाफिकीन का ये रवैया जो है उज़्र का, वो कबूल नहीं फ़रमाया। मुनाफिकीन से मुसलमानों का मामला जो है उसका ज़िक्र है। अराब मुनाफिकीन का हाल बयान किया अल्लाह पाक ने यहाँ पर। अराब मोमिनीन का बयान किया कि अराब मोमिनीन कौन से हैं, और फिर साबिकीन और अव्वलीन, साबिकून अव्वलून का ज़िक्र है। अस्साबिकून अल-अव्वलून, ये कौन से लोग हैं? मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ राय है, लेकिन आजकल के ज़माने से अगर देखा जाए तो हर वो बंदा जो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए हर मामले में सबकत ले जाने वाला, आगे आगे बढ़ने वाला, कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, दिल ज़ुबान जहन सोच नीयत हर अमल से वो अल्लाह की जो है कुर्ब और अल्लाह की रज़ा की कोशिश करे, तो और आगे आगे बढ़ कर करे, तो वो अव्वलून और साबिकून और अव्वलून में शामिल हो जाता है। अहले मदीना और अराब मुनाफिकीन जो हैं, दोनों का ज़िक्र फिर अल्लाह पाक ने यहाँ फ़रमाया। और अल्लाह पाक का ये बार बार मुनाफिकीन का ज़िक्र फ़रमाना बेसिकली उस वक्त के लिहाज से तो उनकी निशानदेही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन आज कल भी है हमारे लिए, मोमिनीन मुसलमानों के लिए इनसे बच के रहने की एक जो है अल्लाह की एक इसमें मसलहत है कि हम पहचान लें ऐसे लोगों के कौन से लोग जो हैं ये मुनाफिकीन हैं। तबूक में रह जाने वाले जो मुसलमान थे, जो मुर्तदीन हैं, जो अपनी शरारतों और जुर्मों को पर्दा छुपाते हुए उन पर सख्ती से अड़े रहते हैं, और दूसरी जानिब जब वो मुसलमान बक़ज़ाए बशरियत कोई ख़ता और कसूर हो जाए तो नादिम होकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो ये दो किस्म के वहाँ पे भी लोग। सदक़ात का बयान है कि सदका क्या है, ज़कात क्या है, लफ्ज़ सदका जो है किस तरह किस मायने में आया है, और क्या क्या चीज़ें सदका हैं, हसनात क्या हैं, और किन चीज़ों का सदका कबूल किया जाता है और किन चीज़ों को अफजल कहा जाता है, और सदका बलाओं को टालता है, और ज़कात जो है हमारी रिस्क को पाक करता है। सदक़ात और ज़कात जो हैं, तौबा का ज़िक्र है कि क्योंकि इखलास कल्ब अल्लाह जानते हैं, तो जो अल्लाह से तौबा करे और सदक़ात दे तो अल्लाह पाक उनका मामला ठीक फरमा देते हैं।
ہاں پھر جو ہے مسجد زرار اور منافقین کی سازش کا واقعہ ہے، اور یہ کافی بڑا واقعہ ہے۔ پھر مسجد قباء کی فضیلت، جو آج کل بھی ہم حج عمرہ پر جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک 2 نفل جو ہیں ایک عمرے کے برابر ہیں، تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر ربا کی تفسیر ہے، شبہ جس سے مراد نفاق ہے، تو اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اچھا، مومنین کی نفع بخش تجارت کے بارے میں ہے کہ جب مومنین تجارت کرتے ہیں تو وہ چونکہ پاک تجارت ہوتی ہے اور اس میں جھوٹ اور اس قسم کے معاملات سے پاک ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، سائحون کا مفہوم بیان ہوا ہے۔ سائحون روزہ دار کو کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو بہت اہم یہاں پہ ہے کہ اگر کسی کے آباء و اجداد مشرک ہیں تو ان کے لیے آپ استغفار نہ کریں۔ جیسے ہماری دعائیں ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے بزرگوں کے لیے بھی اس میں استغفار ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے اور بزرگوں کے لیے، تو اللہ پاک نے ایسے مشرک جن کے ہوں ان کے لیے استغفار سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کا ذکر، پھر اللہ پاک نے اس واقعے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بات کو، استغفار کی بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کلیئر فرمایا ہے۔ تبوک کے شرکاء کی فضیلت، کے غزوہ تبوک میں جو شریک ہوئے، جو اصحاب شریک ہوئے، تو جو ہے ان کا اللہ پاک نے جو فضیلت بیان کی، جو ان کا ذکر ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں جو رہ جانے والے صحابی تھے 3، ان کا ذکر ہے۔ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن الربیع ہیں، ان کا ذکر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ بہت لمبا واقعہ ہے، ان کا ذکر ہے۔ پھر کافی، چونکہ یہ غزوات کا یہاں پہ بھی کافی ذکر پچھلے 3-4 صورتوں سے چلا آ رہا ہے، تو اس میں جو کچھ واقعات پیش آئے تو اس کا ذکر آیا ہوا ہے پے در پے۔ پھر سچوں کی صحبت کے اللہ پاک نے فرمایا کہ سچوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا جو ہوتا ہے وہ دین میں برکت اور ایمان میں تازگی بخشتا ہے۔ پھر حضرت ابو خثیمہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، تو ان کے سامنے ان کی بیوی تھی حسین و جمیل، وہ اس کو چھوڑ کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جہاد پہ چل پڑے غزوہ تبوک میں۔ پھر آگے جو ہے اس کا اگلا پوائنٹ حصول علم کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا گیا کہ جو ہے علم حاصل کریں، اور جتنا علم، جیسے یہودیوں کو، نصرانیوں کو علم تو بہت ہوتا تھا، لیکن وہ جب علم حاصل کرتے تھے تو وہ علم ان کے صرف خاص گروپوں اور اونچے طبقوں والوں یا سرداروں یا ان تک یا پادریوں یا پریسٹس کے پاس ہوتا تھا، وہ اس کو عام نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے تحریفیں کی ہوئی تھیں، اصل علم تو چھپایا ہوا تھا، اور جو وہ چیزیں آشکار کرتے تھے جس میں ان کی واہ واہ ہوتی تھی اور ان کی بڑائی ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک نے علم کو مسلمانوں میں پھیلانے کا، کہ خاص طبقوں تک نہ رہے، ہر کسی تک علم حاصل ہو، ہر کسی کو علم ہو اور وہ پھیلائے اس کو آگے، اس کو اپنے تک نہ رکھے۔ دشمن کے مقابلے میں سختی، کہ اگر دشمن آپ کے سامنے ہیں، کفار آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کا جنگ کا ارادہ ہو یا کسی بھی معاملے میں، تو آپ اپنے اللہ کے اس پہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں۔ تقوی غلبہ کا سبب ہے کہ جب بھی آپ اللہ کو اپنے ساتھ پاتے ہیں اور اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، تو آپ کو ہمیشہ کفار پر، بے شک آپ تھوڑے بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، آپ کو غلبہ ملے گا۔
مسلمانوں سے منافقین کا استہزاء مطلب مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تو اس کا جو ہے ذکر ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے منافقین کی آزمائش، ابتلاء کا ذکر ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات بہت ڈیٹیل میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر جب ان کی صفات بیان ہوئی تو پھر اس آیت کی فضیلت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ وہ رب جو ہے آپ اس پر بھروسہ کرو، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو پھر یہاں سے سورہ یونس سٹارٹ ہوتی ہے، سورہ التوبہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، اور یہ کتاب حکیم ہے، حکمت والی ہے، اور اس کی ہر بات پکی سچی ہے۔ پھر اس کے آگے ہے اللہ کے نزدیک مومنین کا مرتبہ، کہ اللہ کے لیے کوئی انسان کا جو مرتبہ اور رتبہ ہے وہ کسی بھی چیز سے اونچا نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے اچھے اعمال حسنہ اور اللہ کے ساتھ خالص ہونے میں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہاں پہ بار بار اللہ پاک اپنی عظمت اور شان اور بڑائی جب بیان کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے نے جب زمین و آسمان کی پیدائش کی، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے نور اور ضیاء کا فرق بتایا۔ تو اللہ پاک ہم نور کو تو سمجھتے ہیں، لیکن نور کا منبع جو ہیں وہ اللہ ہیں۔ تو جب بھی جیسے ہمارے پاس روشنی، اگر سورج کی گرمی یا تپش یا ہم کوئی بھی چیز محسوس کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، وہ اس کے ایک چیز ہے نا، سورج سے ہی آ رہا ہے نور یا روشنی، یا جیسے ہم سورج کو ضیاء کہتے ہیں، تو منبع جو ہے وہ اللہ ہے، اور جو نور ہے وہ اللہ کی ذات پاک کی تجلی کا اثر ہے۔ ایک ہوتا ہے تو اب سورج بیسک پوائنٹ ہے، اور تپش اور روشنی اس کا جو ہے اثر ہے۔ تو اس طرح یہ ان دونوں چیزوں کا فرق بتایا۔ پھر اللہ پاک نے شمس و قمر کے فوائد بیان کیے، کہ یہ اس میں جو ہے اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لیے اللہ پاک نے یہ پوری جو ہماری سولر سسٹم ہے یہ ہمارے لیے ہی بنا ہے، اور اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے روشنی اور دن اور رات کا پتہ چلنا، اور اس کا اچھا اب آگے کا پوائنٹ ہے دن اور رات میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب دن ہوتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے، اور یقین کریں اگر سمجھنے والا سمجھ لے کہ ان تمام نظاموں میں ذرا سا بھی 1 منٹ یا 2 منٹ یا 5 منٹ بھی یہ چیزیں ایگزسٹنس ختم ہو جائے تو دنیا ہی ختم ہو جائے۔ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی چیز کی ایگزسٹنس ادھر ادھر ہو جائے، یا کوئی معاملے میں تھوڑی سی تغیر آ جائے تو مطلب ایگزسٹنس ہی انسانیت کی ختم ہو جائے۔ اللہ کی نشانیوں سے غفلت، کہ جو انسان ہے وہ اپنے جھوٹے عقائد میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پر غور ہی نہیں کر رہا، کہ اللہ نے یہ جو آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو، آپ کا بدن ہے، آپ کے بدن میں آپ کی ایک ایک چیز، جو ہر چیز صحیح چل رہی ہے، ذرا سا نقص آ جائے تو آپ کی پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ذرا سا کوئی معاملات گڑبڑ ہو جائیں، بارش ہونا بند ہو جائے، یا کچھ یا زیادہ ہونی شروع ہو جائے، یا ہوا تیز چلنی شروع ہو جائے تو کس طرح دنیا تباہ ہو جائے، لیکن لوگ اس کی طرف غور نہیں کرتے اور اپنی انا اور اپنے جھوٹے عقائد میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ اہل بہشت کی دعا بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک اللہم، تو فرشتے ان کی وہ خواہش پوری کر دیں گے۔ پھر اہل جنت کا سلام کا ذکر ہے
کہ جس طرح دنیا میں دستور ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، بلکہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ سلام کا آنا قرآن میں ہے، جیسے سلام قولا من رب الرحیم کہ سورہ یاسین میں ہے، اور پھر ملائکہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں وَمَلَائِكَتُهُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، تو یہ سورہ رات کی آیت ہے۔ تو اس طرح جنتیوں پر سلام، اور پھر اہل جنت شکر کیسے کریں گے؟ جنت میں پہنچ کر جب دنیاوی تفرقات اور کدورت کا خاتمہ ہو جائے گا اور محض سبحانک اللہم کہنے پر ہر چیز حسب خواہش ملتی رہے گی، تو ان کی ہر دعا کا خاتمہ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ اور طبعاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب انسان کی خواہش پوری ہو تو اس کو اللہ کی حمد و ثنا ضرور کرنی چاہیے شکر گزاری میں، جس طرح ہمیں دنیا میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ بدکاروں کے لیے اللہ کی ڈھیل، اللہ پاک نے بدکاروں کے لیے دنیا میں چیزوں کو فراخ کیا ہوا ہے اور ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ انسان کی جو ہے غفلت کا ذکر ہے کہ بے باکی اور غفلت ان کو عذاب، اس کی وجہ سے وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے ہیں اور اپنی زبان سے عذاب کا کہتے ہیں، دوسرے قرآن کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ عذاب لے آؤ یا اس طرح کا دوسرا قرآن لے آؤ۔ کفار کے مطالبے کا اللہ پاک نے جواب دیا کہ ان کی یہ بیہودہ فرمائش کرنے والوں کے جو ہیں ان کو ڈرنا چاہیے بڑے دن کے عذاب سے۔ پھر اس کے بعد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل، کہ جب انہوں نے اس قسم کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاہلانہ کفریہ، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل میں آیات نازل فرمائیں۔ پھر بتوں کی سفارش کا جو عقیدہ ہے، جو اس کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ بت ان کی کیا سفارش کریں گے جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ حق کی نشانی کا مطالبہ، ممکن تھا کہ مشرکین کہتے کہ خدا نے تمہارے دین میں منع کیا ہوگا، ہمارے دین میں منع نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کفر والے کرتے تھے، اور اللہ پاک پھر ان کا جواب بھی عنایت فرماتے تھے۔ اہل مکہ کا ہیلہ اور فریب کہ 7 سال کا قحط مسلط کیا، جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کے حضور سے دعا کی، درخواست کی اور وعدہ کیا کہ یہ عذاب اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی دعا سے اللہ پاک نے قحط جو ہے وہ قحط کی بلا دور فرما دی، تو پھر وہ وہیں پرانی شرارتیں کرنے لگ گئے۔ تو یہ ان کا ایک فضول ان کے جو ہیں باتیں اور کفریہ باتیں۔ بحری طوفان اور کفار، اس کا ذکر ہے، بلکہ اس کا مثال دی گئی ہے، اللہ پاک نے مثال دی۔ اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ دنیا جو ہے بس عارضی ہے اور مستقل ٹھکانہ تو آخرت ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ پھر دارالاسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور دیدار الہی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی لوگ جنتی ہوں گے ان کو اللہ پاک اپنی دیدار سے ہمکنار کریں گے۔ پھر آخرت میں کفار کے چہرے جو ہیں وہ ان پر ظلمت چھائی ہوگی اور جنتیوں کے چہروں کے خلاف ہوں گے، لیکن جنتیوں کے چہرے روشن اور پرنور ہوں گے اور ان کے سیاہ ہوں گے۔ تو اس طرح کا ذکر ہے۔ باطل معبودوں کے کفار سے بیزاری، یعنی اس وقت عجیب افراتفری، یہ قیامت کے دن یا روز محشر یا حشر یا سوال و جواب کا جو دن ہوگا، تو عجیب و غریب افراتفری ہوگی، تو عابدین اور معبودین میں جدائی پڑ جائے گی۔ ظاہر ہے جن کے جو بتوں سے مانگا کرتے تھے، تو پھر اس وقت ان کا کفار کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر بت ان کو وہاں پہ کیا مدد کریں گے، یا جو انہوں نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کے کیا مدد کرتے۔ اللہ خالق اور مالک اور مدبر الامور ہیں بے شک۔ پھر اس کے بعد ہے کہ
ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے اور ہدایت مند جانب اللہ ہے. تو ہم اگر انسان کتنی بھی کوشش کر لے اور اگر اللہ کی طرف سے کسی کو بھی ہدایت دینے کی یا کسی کو سمجھانے کی، لیکن اگر اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے تو وہ اس کی کوشش بھی بیکار ہے، دعائیں بھی بیکار ہیں. توحید کے علاوہ ہر نظریہ ظن و تخمین ہے. جب معلوم ہو چکا کہ اللہ ہی ہادی ہیں تو اس کے خلاف شرک کی راہ اختیار کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ہاتھ میں کون سی دلیل اور برہان ہے جس کی بنا پر وہ توحید کے مسلک قوم و قدیم کو چھوڑ کر دلالت کے گھڑے میں گرے جا رہے ہیں. قرآن اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا. پھر جب ان لوگوں کے اللہ کے اوپر باتیں اور احکامات قرآن کے اوپر، تو اللہ پاک نے قرآن میں خود واضح کیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکتا. قرآن ایک معجزہ ہے، ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے. کفار کو قرآن کریم کا چیلنج کہ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا کہ لے آؤ اس جیسی کوئی صورت اگر لا سکتے ہو. یہ پہلے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات آ چکی ہوئی ہے، اور اللہ پاک کا یہ بار بار بات کرنے کا مقصد بھی قرآن پاک میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں کو ہمیں یقین کے ساتھ یاد ہو جائیں. قرآن کی تکذیب محض نافہمی اور تعصب کی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے یا اس کے مخالف کرتے ہیں یا حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو یہ جو ہے تعصب ہے کہ مطلب آپس میں بس انہوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار سے بیزاری کا حکم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے بس دور ہو جائیں، ہٹ جائیں، یہ جو ہیں یہ گناہگار ہیں اور بس ایسے ہی رہیں گے، انہوں نے نہیں ماننا. اور بہرحال ماننے میں کسی طرح تمہارا نقصان نہیں، کہ اگر آپ ان سے دور ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، نہیں مانا تو بس ٹھیک ہے، ان کو سے بیزار ہو جائیں. کفار اندھے اور بے عقل ہیں. اللہ پاک نے ان کو جانور بھی کہا، پھر بدترین جانور بھی کہا، پھر ابھی کفار اندھے اور بے عقل بھی ہیں. ظاہر ہے جانور بھی بے عقل اور اس طرح ہوتے ہیں، تو بس ان ایک اور طریقے سے اللہ پاک نے ان کی نشاندہی فرمائی ہے ہم مومنین مسلمانوں کے لیے. پھر اللہ پاک نے دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمیں بتائی، یعنی محشر کے ہولناک احوال اور حوادث کو دیکھ کر عمر بھر کا عیش و آرام اس قدر حقیر اور قلیل نظر آئے گا گویا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ ٹھہرے ہوں گے ہم. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدوں کا ایفا، یعنی ہم نے کفار کو عذاب دینے اور اسلام کو غالب اور منصور کرنے کے لیے جو وعدے کیے تھے، خواہ ان میں سے بعض وعدے کسی حد تک آپ کی موجودگی میں پورے کر کے دکھلا دیے جائیں، جیسے بدر وغیرہ میں دکھلایا. الحمدللہ ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا، جیسے پورا قرآن ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں. کافی سارے پیغمبروں کا اور صحیفوں کا اور ان کے قوموں کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، اور بہت سارے جو واللہ عالم بہت 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، اور ہمارے قرآن میں ہمیں 17 پیغمبروں کا ہی ملتا ہے. کفار کا مطالبہ عذاب احمقانہ ہے. کفار نے جب عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے اس کا بھی فرمایا کہ یہ بہت احمق اور مطلب بس پاگل یا دماغ سے فارغ ہیں. مطالبہ عذاب کی وجہ یعنی عذاب کے لیے جلدی کرنا اس بنا پر ہے کہ انہیں اس کے آنے کا یقین نہیں. تو اللہ نے پھر یہ بتایا کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت جو آپ کہہ رہے ہو تو وہ آ جائے، ابھی آ جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہیں یہ نہیں جانتے، ان کو یقین نہیں ہے کہ آئے گی، اس لیے یہ ایسے کہہ رہے ہیں. آخرت میں کفار کا پچھتاوا کہ وہ اپنی حرکتوں پر پشیمان ہوں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے. اور حیات بعد الموت یقینی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد زندہ ہونا ایک یقینی بات ہے، اور یہ قرآن پاک میں بار بار یہ آیات آئی ہیں. قرآن کریم کی بعض اہم صفات کہ قرآن کریم جو ہے نصیحت ہے، لوگوں کو مہلک اور مضر باتوں سے روکتا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے، وصول اللہ اور رضائے خداوندی کا راستہ بتاتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو
میں رحمت الہی کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور اس طرح بہت ساری بے بہا قرآن کی افادیت اور برکتیں اور اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا، جب اللہ پاک آپ کو کسی نعمت پہ کوئی نعمت نوازتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، اور پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اور ہمیں قرآن عطا کیا، اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے والا بنایا، اور پھر ہمیں صحت عطا کی، پھر ہمیں دنیاوی زندگی میں نعمتوں سے نوازا۔ تو ہر نعمت پہ جو بھی ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقین جانیے کہ جب انسان نعمتیں گننے پر آئے تو نعمتوں کے گننے، اور جب ہمیں ایک چھوٹی سی تکلیف بھی ملتی ہے تو ہم ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر حلت اور حرمت صرف اللہ کا کام ہے کہ قرآن میں جو نصیحت، شفا، ہدایت، رحمت بن کر آیا ہے، اور جو ہے اللہ پاک تمام جو معرفت اور حلال و حرام کی تمیز اسی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کا کام ہے ہمیں جو ہے بتانا، اور ہمارا کام ہے اللہ کے احکامات کو ماننا، اور اللہ کو ہر ذرے کا علم ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ پھر آگے اللہ پاک اولیاء اللہ اپنے مقربین اور اپنے دوستوں کی جو ہے بات کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ اپنے دوستوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ متقی خدا کا ولی ہوتا ہے، کہ جو بھی متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے تو وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک جو ہے اولیاء اللہ کے لیے دنیا میں کئی بشارتیں ہیں، مثلا حق تعالیٰ کے انبیاء کی زبانی اللہ پاک نے کافی بشارتیں اپنے نیک بندوں، اپنے دوستوں کو، اللہ ان کو اپنا دوست بتاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت شیز علیہ السلام، وہاں سے لے کر یہ کہانی شروع ہوئی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، اور اللہ نے ایسے جہاں پر برے لوگ ہیں تو وہاں پہ جو چند لوگ ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ۔ دن اور رات میں اللہ کی نشانیاں ہیں تو اس کو جو ہے اس میں مجوس کے شرک کا رد ہو گیا ہے، اور ادھر بھی ایک اشارہ ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کے بعد اللہ روز روشن کو لاتا ہے اور دن کے اجالے میں وہ ہر چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں جو شب ظلمت میں دکھائی نہیں دیتی، ایسے ہی مشرکین کے اوہام اور ان کے اندھیروں کا پردہ چاک کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کا آفتاب چمکایا، جو لوگوں کو اللہ کا راستہ ٹھیک ٹھیک صاف صاف دکھائی دے۔ عیسائیوں کے شرک کا رد، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ پاک نے اس کا رد بھی بتایا۔ پھر وہ واقعہ نوح سے عبرت حاصل کرنے کا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے آپ عبرت حاصل کریں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا پیغمبرانہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کا ان کا جو یقین تھا اللہ پر، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر دوسرے پیغمبروں کی تکذیب، یعنی نوح کے بعد ہود، صالح، لوط، ابراہیم، شعیب وغیرہ انبیاء کو اپنی اپنی قوم کی طرف کھلی ہوئی نشانات دے کر بھیجا گیا۔ تو پھر اس کے بعد ہے دلوں پر مہر لگنے کے اسباب، کہ کن لوگوں کے دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں۔ جو لوگ تکذیب و عداوت حق میں حد سے نکل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگنے کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جو تکذیب کرتے ہیں پھر اس پر ضد اور اصرار کرتے کرتے محض دشمنی اور عناد کی روش اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ دل کی جو ہیں ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور قبول حق کی استعداد باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک ایسے معاملات سے بچائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پھر ایک واقعہ ہے اور اس کا استدلال ہے، کافی لمبا وہ ٹاپک ہے۔ پھر جادو اور معجزے کا فرق اللہ پاک نے واضح کیا، جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا والا واقعہ ہے اس سے متعلق ہے کہ ساحرین کا جادو جو تھا، انہوں نے جب لاٹھیاں پھینکیں اور رسیاں زمین پر پھینک دیں اور انہوں نے اس طرح نظر بندی کی کہ لوگوں کو وہ سانپ لگنے شروع ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو یہ ہے کہ وہ جادو نہ تھا جیسے فرعون اور اس کے خوشامدیوں نے جسے جادو کہا تھا۔ پھر حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے نیک بندوں اور نیک نیتوں والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے بنی اسرائیل، فرعونیوں کے ہاتھوں سخت مصیبت اور ذلت اٹھا رہے تھے، پھر ان کا ذکر ہے، وہ پورا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو نماز کا حکم، فرعون نے مسجدیں اور عبادت گاہیں خراب کر دی تھیں تو ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے مال اور حکومت کی حکمت جو ہے اس کا اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا جو تھی اس کا ذکر ہے۔ آپ نے بد دعا کی کہ اللہ پاک ان کے اموال کو تباہ اور ملیہ میٹ کر دے اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگا دے، جن میں کبھی ایمان اور یقین نفوذ نہ کرے، بس اسی وقت یقین حاصل ہو جب اپنی آنکھوں سے عذاب علیم کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ دعا ان کے حق میں ایسی سمجھو جیسے ابلیس کو لانا اللہ یا کفار کو خذلہم اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کو ملعونیت و خذلان کا قطعی فیصلہ بیشتر سے کیا جا چکا تھا۔ تو پھر اس کے بعد ہے غرق کے وقت فرعون کا کلمہ ایمان، لیکن اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر فرعون کی لاش کو عبرت بنایا گیا۔ اچھا، فرعون کی لاش تو اب ملی ہے کچھ عرصہ پہلے، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر پہلے فرمایا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں اختلاف اور فرقہ بندی کہ وہ آپس میں ہی اختلاف پہ جب وہاں سے گئے اور پھر ان کو عطا ہوئی اللہ کی رحمت، تو وہ آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان لانے کا بیان، وہ پورا واقعہ ہے۔ پھر اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید کی تعلیم اور تاکید، پھر اس کا ذکر ہے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اس کا ذکر ہے۔ پھر یہاں پر سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ ہود شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہاں پہ ہے الف لام را کتاب الاحکمت آیاتہ، تو پھر قرآن کی عظمت اور شرف بیان کی گئی ہے کہ یہ جلیل القدر عظیم الشان کتاب ہے، اور یہ جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد رجوع اللہ کے فوائد بیان ہوئے ہیں کہ اللہ سے رجوع کرنا اگر کسی بھی معاملے میں تو اس کے فائدے ہیں کہ انسان اللہ کی محبت میں اس قدر مستغرق رہتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، کہ اسے دنیا کی یہ تکالیف جو ہوتی ہیں وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا، اور اللہ پاک سے ہر معاملے میں رجوع، اللہ پاک کو اول آخر جاننا۔ اور یہاں پر ہمارے 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور آج کی ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان بنیادی فرق سحری کا ہے، تو اس لیے سحری کو کھانا جو ہے وہ اچھی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے کاموں پر
کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے روکے، اور ہمیں اللہ پر کامل ایمان یقین والا اور صبر شکر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تخلیق کے غرض و غایت کے بارے میں آیا ہے یہاں پر